यहोवा खुदा के कुद्दूस अजीम और जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। हफ्तावार बाइबल स्टडी के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आज जो कलाम में से हिस्सा सीखेंगे उसके हवाला जात आप नोट कर लीजिए। खुरूज 38 से 40 बाब तक, पहला सलातीन 7वां और 8वां बाब, और मरकज की इंजील 15वां और 16वां बाब। इंग्लिश में बोले देता हूं। एक्सोडस 38 to 40, 1 Kings 7 and 8, और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 15 and 16। और आज जो मैं स्टार्ट लेना चाहूंगा वो मरकज की इंजील में से लेना चाहूंगा। मरकज की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, मार्क 15:1 and 2। और फिलफौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। हम इस हवाले से देखते हैं कि खुदावंद ने उसे जब ये जवाब दिया तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, और इसका लिंक जो है हम आज के सारे बाइबल स्टडी में तोरा पोर्शन में हम सीखेंगे। 9वीं और 10वीं आयत भी मैं आपके लिए पढ़े देता हूं। 9वीं आयत में पिलातुस ने उसे ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बराबस या बराबा ही को छोड़ दे। अब बराबा की क्या मानी है, यह भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। इब्रानी में बरआबा यानी कि अब्बा का बेटा। तो एक अब्बा का बेटा जो है वो सलीब पर चढ़ रहा है, और एक बरअब्बा यानी अब्बा का बेटा जो है वो उसकी बजाय उसको रिहाई मिल रही है। तो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। मरकस 15:22 में एक और चीज लिखी है जिसको हम देखते हैं। मार्क 15:22 लिखा है कि और वो उसे मुकाम गुलगत्ता पर लाए जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है, स्कल हिल। मरकस 15:25 और 26 में लिखा है, मार्क 15:25 and 26 के और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का बादशाह। अब इस इल्जाम को अभी हम और तफसील से देखते हैं, लेकिन एक चीज आपको बता दें कि पहर दिन जो चढ़ा है वो 9 बजे होते हैं इब्रानी टाइम जो है क्लॉक उसके मुताबिक, और उस वक्त पहला जो है फसा का बर्रा जो है वो कुर्बान किया जाता है। सो जिस वक्त पहला फसा का बर्रा कुर्बान किया जा रहा था, खुदावंद का फसा का बर्रा मेरे और आपके लिए कुर्बान हो रहा था। अभी जो कतबा इसके ऊपर लगाया गया है, इल्जाम यीशुल मसीह यीशुआ मसीह के ऊपर लगाया गया है, उसके हवाले से तीनों अनाजील मत्ती, मरकस और लूका जो है वो मुख्तसरन बताती हैं, लेकिन यूहन्ना की इंजील में ज्यादा तफसील से लिखा हुआ है। तो हम यूहन्ना की इंजील में जाते हैं, उसके 19वें बाब 20वीं और 21वीं आयत। जॉन 19:20 and 21। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था कि यस्सु नासरी यहूदियों का बादशाह। बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए वो मुकाम जहां यस्सु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था, और वो इब्रानी, लैतनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। अब हम देखेंगे कि क्यों जो है यहूदी सरदार जो हैं वो इस चीज से कह रहे थे कि यहूदियों का बादशाह न लिख। तो आपने अक्सर जो है यीशु मसीह की जो ड्राइंग्स बनाई हुई हैं लोगों ने, आर्टिस्ट ने, उस पर देखा लिखा होगा सलीब के ऊपर इन री लिखा हुआ है। तो वो लैटिन मुखफ़िफ है जो लातीनी में लिखा गया था, क्योंकि 3 जबानों में लिखा गया, लातीनी, यूनानी और इब्रानी में। एक तो चीज हमें यहां से ये भी क्लियर होती है कि उस वक्त कई लोग कहते हैं कि सिर्फ इरामी बोली जाती थी, एरेमिक जुबान बोली जाती थी। तो दैट इज नॉनसेंस, क्योंकि इब्रानी भी बोली जाती थी, तभी इब्रानी में लिख कर लगाया है। ठीक है। दूसरी चीज, लातीनी इसलिए बोली जाती थी कि वो रोमन लैंग्वेज थी, और यूनानी जो थी वो सारी दुनिया में ज्यादा राइज थी उस वक्त। सो इब्रानी यहूदियों की वजह से, यूनानी दुनिया की लैंग्वेज थी, और लैटिन लातीनी इसलिए कि वो रोमन्स की लैंग्वेज थी। लेकिन लातीनी में इन री मुखफ़िफ है। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। तो हम इस तस्वीर में देखते हैं जहां पर पहली लाइन जो है ऊपर से वो इब्रानी में लिखी हुई है, हिब्रू में लिखी हुई है। दूसरी लाइन जो है वो यूनानी यानी ग्रीक में लिखी हुई है,
اور تیسری لائن جو ہے وہ لاطینی میں لکھی ہوئی ہے، جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ ٹو رائٹ، ایسیوس نوسرینز ریکس یہودیم یعنی لکھا ہوا ہے، جو کہ ان ری، پہلے آپ ورڈز کو دیکھیے INRI، ٹھیک ہے. تو درمیان والی لائن انسگنیفیکنٹ ہے، اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. جو عبرانی لائن ہے وہ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں اگر آپ دائیں سے بائیں جائیں، رائٹ ٹو لیفٹ، وہ اردو کی طرح لکھی جاتی ہے. تو اس میں پہلا ورڈ یشوع ہے، جو یسوع المسیح کا عبرانی نام ہے. ہنوتسریم دوسرا ورڈ ہے، وملخ تیسرا ورڈ ہے، اور یہودیم جو ہے وہ چوتھا لفظ ہے. تو ان کے اگر آپ پہلے حروف کو لے لیں ان چاروں الفاظ کے، تو یشوع کا یود، ہنوتسریم کا ہے، وملخ کا واو، اور یہودیم کا ہے پھر. تو ید ہے واو ہے، یہ خدا کے نام کا الفاظ ہیں. یہوہ جس کو پڑھا جاتا ہے جو کہ خدا کا نام ہے. تو یہ جس طرح انری لیٹن میں لکھا جاتا ہے، تو عبرانی میں اصل میں وہاں پر یہوہ لکھا ہوا تھا، جو مخفف ہے، جو پہلے لفظ ہے 4 الفاظ کے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے ان سرداروں کو، جو یہودیوں کے سردار کہن تھے سو کالڈ، تو ان کو پرابلم ہو رہی تھی کہ بھائی یہ اوپر سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا تھا ایسے جیسے یہوہ کراس پر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹے میں خدا کی الوہیت ہمیں نظر آ رہی ہے، خدا کا نام ہمیں اس کے اوپر لکھا نظر آ رہا ہے. اور یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، خداوند کے ہاں چیزیں ایسا ہی نہیں ہو جاتی. یہ خدا کا ڈیوائن پلان ہوتا ہے، خدا کا الہی نظام ہوتا ہے. سو ہم سب جلال خدا کو دیتے. مرکز کے 15ویں باب میں ہم آتے ہیں، جو 32 سے 34 آیت ہے، مارک 15:32 سے 34. وہاں پر لکھا ہے کہ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب سے اترا ہے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے وہ اس پر لان تان کرتے تھے. جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا. اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور اس کے حوالے سے بھی کئی جو ہے مسکنسیپشنز ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جیسے خدا نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. خدا نے اس کو چھوڑ نہیں دیا تھا. خدا اپنے بیٹے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. بلکہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے 38ویں آیت میں کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. آبویسلی اس کی ایک رینڈرنگ، ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے. لیکن ایک اور خوبصورت رینڈرنگ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا. خدا نے ہرگز اپنے بیٹے کو کبھی نہیں چھوڑا. خدا ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، اور خدا آپ کے اور میرے ساتھ بھی رہتا ہے. لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس میں ابھی تک جان ہے، اور تیسرا پہر چونکہ ہو گیا ہے. اس وقت آخری جو ہے برہ قربان کیا جاتا تھا، اور چونکہ خداوند یسوع المسیح میں جان تھی اس وقت، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند باقی تمام برے جو ہیں وہ قربان ہو گئے ہیں، میں جو برہ ہوں مجھ میں ابھی تک کیوں جان ہے؟ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ مجھے نہ چھوڑ. یہ نہیں ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ فورسیک کر دیا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے تو نے مجھے سپیئر کیوں کر دیا ہے. جو دوسری بات ہم کر رہے تھے کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، تو ہم جانتے ہیں کہ عبرانی کلچر میں جو جب ڈیتھس ہوتی ہیں تو لوگ بین کرتے ہیں، روتے ہیں. اور خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں، اور ہمیں یعقوب کا حال معلوم ہے کہ جب یعقوب کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ یوسف تیرے بیٹے کو کوئی جنگلی درندہ پھاڑ کھا گیا ہے، تو وہ اپنا کپڑے پھاڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کا حال دیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، جینیسس میں. اور یہاں پر ایک اس چیز کی رینڈرنگ یہ بھی ہو سکتی ہے، جب خداوند یسوع المسیح نے جان دی تو یہ خدا باپ کا چوغا تھا، خدا باپ کا وہ پردہ تھا جو اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، اور خدا باپ اس کے لیے ماتم کرتا ہے. ہم اپنے مین تورا پورشن ایکسوڈس میں آتے ہیں، جہاں پر جو ٹائٹل ہے آج کی تورا پورشن کا وہ ہے پکودی. پکودی کہتے ہیں اکاؤنٹنگ کو، حساب کرنا. اور آج کے تورا پورشن میں، آج کی بائبل اسٹڈی میں ہم دیکھیں گے کہ 38 سے 40 باب تک، 38 to 40 ایکسوڈس میں خداوند کا ابر جو ہے، خداوند کی معموری جو ہے، اس سے خداوند کا گھر بھر جاتا ہے. اور یہی چیز ہمیں فرسٹ کنگز میں بھی، پہلے سلاطین کے 7ویں 8ویں باب میں بھی نظر آتی ہے. اور مرکز کے 15ویں باب کو ہم نے مختصراً دیکھا ہے
کہ وہاں پر بھی خداوند کی معموری ہمیں خداوند یسوع المسیح یشوع مشیح کی صورت میں نظر آتی ہے. لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کی معموری، خداوند کی شکائنہ گلوری ہم پر ہو، لیکن وہ کس طرح آ سکتی ہے آج کے تورا پورشن میں ہم مختصراً بڑے شارٹلی بریفلی اس کو سیکھیں گے، دیکھیں گے. لیکن پیشتر اس کے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو خداوند کی معموری کس طرح آ سکتی ہے، اس کا پہلا جو عنصر ہے وہ اس طرح ہے. لوکا 16:10-11، لوک 16:10-11 میں لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہوگا. سو ویو گاٹ ٹو بی آنےسٹ، ہمیں ایماندار ہونا ہے. میرے ساتھ نکالیے رومنز 14:12، رومیو 14 باب اور 12 آیت. بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا، اکاؤنٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے، یو گاٹ ٹو بی اکاؤنٹڈ فار. تو حساب دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ جو کہ یہاں پر خروج میں ہو رہی ہے. خداوند کی معموری آنے سے پہلے کہ ہر چیز کا حساب لیا جا رہا ہے. موسیٰ حساب دے گا، ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے آج دیکھیں گے. خروج 30:13 میں، ایکسوڈس 30:13 میں لکھا ہے کہ ہر ایک جو نکل نکل کر شمار کیے ہوئے ملتا جائے وہ مقدس کی مسکال کے حساب سے نیم مسکال دے. مسکال 20 جیرا کی ہوتی ہے، یہ نیم مسکال خداوند کے لیے نظر ہے، یعنی ہاف شکل، آدھی شکل جو ہے وہ دینی ہے. غریب جو ہیں وہ کم نہیں دے سکتے اور امیر جو ہیں وہ زیادہ نہیں دے سکتے. اور یہ کس لیے دینی ہے؟ یہ اپنی جان کے نذرانے کے طور پر دینی ہے. یہ ہم 30:15 میں دیکھتے ہیں، ایکسوڈس 30:15. 36:3 میں، ایکسوڈس 36:3، خروج 36:3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہدیے بنی اسرائیل لائے تھے ان میں سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے، اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیے لاتے رہے. اور ہم 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ موسیٰ سے کہنے لگے لوگ کہ لوگ اس کام کے سر انجام دینے کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں. ایک چیز تو ویسے ہمارے ذہن میں یہ بھی آ سکتی ہے کہ یہ بیابان میں تھے تو ان کے پاس یہ چیزیں کہاں سے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب یہ مصر سے نکلے تھے تو یہ مصریوں کو سے سارا کچھ لے کے نکلے تھے، ان کو ایک طرح سے یہ لوٹ کے لے آئے تھے. تو دے ور ویری بلیسڈ، ان کے پاس بہت کچھ بلیسنگز تھیں اور اسی میں سے یہ خداوند کو دے رہے تھے. خروج 38:24 میں لکھا ہے، ایکسوڈس 38:24 کہ سب سونا جو مقدس کے کام کی چیزوں کے کام میں لگا، یعنی ہدیہ کا سونا 29 قنطار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا. یہ بہت زیادہ تعداد میں لایا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام ہی میں سے آگے اگلی آیتوں میں 27 سے 29 ورس آف 38 چیپٹر، 27 سے لے کر 29 تک، کہ اس 100 قطار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردہ کے خانے ڈھالے گئے. 100 قطار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی ایک قطار اپنے ایک ایک خانے میں لگا، اور ہر ایک 775 مسکال چاندی سے سونے کے کنڈے بنے اور ان کے سرے منڈے گئے اور ان کے لیے پٹیاں تیار ہوئی. اور ہدیے کا پیتل 70 قنطار اور 2400 مسکال تھا. یعنی پیتل جو تھا، براس جو ہے وہ 70 تھا قنطار، اور سونا جو تھا وہ 29 تھا، یعنی 29. تو یہ 99 بنتے ہیں. یعنی سونا اور پیتل جو ہے وہ 99 قنطار، 99 قنطار یوز ہوا، اور چاندی جو ہے وہ 100 قنطار یوز ہوئی. خروج کے 38ویں باب کی 26ویں آیت، ایکسوڈس 38:26 میں لکھا ہے کہ مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار ہوں میں مل گیا ایک بیکا، یعنی نیم مسکال 20 برسوں سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا. یہ جو ان کی مردم شماری کی گئی تھی تو اس وقت جو لیا گیا تھا، اور وہ ہم نے اسٹیبلش کیا وہ ہم نے کہ وہ خدا ان کے گھر کے لیے لیا گیا تھا، وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں لیا گیا تھا. وہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بیکا یعنی نیم مسکال، بیکا کہتے ہیں ہاف شیکل کو، اور بیکا جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ورڈ ہے. بیکا پر ہیڈ جو ہے وہ لیا گیا، ہاف شیکل، نیم مسکال، پر ہیڈ. اور ہیڈ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ ہیڈ جو ہے وہ اسکل کو کہتے ہیں. گلگلیت، جہاں سے گلگلتا کی پہاڑی نکلا ہے، تو گلگلیت جو ہے وہ پر ہیڈ ہے، اور بیکا جو ہے وہ ہاف مسکال ہے. یعنی ایک مسکال کو جب ہم توڑ دیتے ہیں تو وہ آدھی مسکال ہے، اور وہ پر ہیڈ یوز ہوئی ہے جان کے نذرانے کے طور پر. بیکا جو ہے وہ بڑا ایک سٹرینج ورڈ ہے. بیکا کا مطلب ہے ٹو کلیو، یعنی کہ
بریک کر دینا. تو جب ریسرچ کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ کہاں کہاں آیا ہے, اس کا استعمال کے حوالے سے ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. اور یہ بائبل میں صرف 2 جگہ آیا ہے, ایک یہاں پر آیا ہے بیکا, اور دوسرا جہاں پر آیا ہے اسے ہمیں احساس ہوگا کہ پھر وہ دونوں جگہیں جو ہیں, دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لنک ہے. اور وہ کہاں پر آیا ہے, وہ ہے جینیسس 24 میں 2 سے 4 میں, یعنی پیدائش 24 2 سے 4 میں. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ بیسیکلی وہاں پر اسحاق کی دلہن کے لیے ابراہیم جو ہے وہ اپنے نوکر الیعزر کو کہہ رہا ہے کہ تو جانا اسے ڈھونڈ کے لانا. اور 24 میں باب کی 22 آیت میں جینیسس 24:22 وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے 90 مسکال سونے کی ایک نت اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا ذرا مجھے بتا تو کس کی بیٹی ہے, اور کہتے رہے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے. ریبیکا کو جب 9 مسکال آدھے مسکال کی اس نے سونے کی نت دی, وہ وہاں پر جو ورڈ ہے وہ پھر بیکا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کلیسیا جو ہے, خداوند کی کلیسیا اپنی جان کے نذرانے کے طور پر باپ کو کیا دے رہی ہے؟ 9 مسکال تحفہ دے رہی ہے, ایک بیکا تحفہ دے رہی ہے. اور وہاں پر دلہن جو لائی جا رہی ہے اسحاق کی, جو کہ یسوع المسیح کی ٹائپولوجی ہے, یسوع المسیح کی شیڈو پکچر ہے, اس کا پرتو ہے, اس کو بھی ایک بیکا تحفہ دیا جا رہا ہے. جس طرح دلہن کو ایک بیکا تحفہ دیا جا رہا ہے, اس طرح ایک بیکا دلہن کلیسیا جو ہے وہ تحفہ لوٹا رہی ہے. سو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے, دلچسپ ہے. لیکن ہم اس کو اور آگے تھوڑا سا سیکھتے ہیں کہ جس طرح گلگلت کا ذکر یہاں پر ہے, ہم مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح گلگتہ کی پہاڑی پر گئے اور وہاں پر ان کی جان کو توڑا گیا, بیکا کیا گیا, تاکہ ہماری جانوں کا نذرانہ ہو. آمین. سو خداوند یسوع مسیح آپ کے اور میرے لیے وہ 9 مسکال ہے, وہ بیکا ہے جو جان توڑی گئی پر ہیڈ ہر ایک کے لیے, میرے اور آپ کے لیے, گلگتہ کے مقام پر, گلگلت کے مقام پر, تاکہ میرے سر کا نذرانہ, میری جان کا نذرانہ ہو سکے. آمین. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کے 39ویں باب میں 39 چیپٹر میں کاہنوں کا لباس بنایا جاتا ہے. اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. جب میں باب بائی باب, چیپٹر بائی چیپٹر اسٹڈی کروں گا واٹس ایپ پر, جو ہمارے نبیوں کی کہانی ہے, تو اس میں ہم اس کے بارے میں اور سیکھیں گے. لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاتا چلوں کہ افود یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو کہ سینہ بند ہے. 39 چیپٹر اور اس کی 8ویں آیت سے آنورڈز, 39:8 سے ایکسوڈس میں. اور افود وہ چیز تھی جو کہ سینہ بند تھا, جو کہ بریسٹ پلیٹ تھی, بریسٹ پلیٹ کے اوپر ہی آتا تھا, کورنگ ہوتی تھی. اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بریسٹ پلیٹ میں, افود میں نہیں, بریسٹ پلیٹ میں, کہ 12 پتھر ہیں. ہر ایک پتھر جو ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہ ہر ایک قبیلے کے لیے تھا اور اس کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے. شیطان ابلیس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہی چیز سردار کاہن کی کاپی کرتے ہوئے کرتا ہے ازیکیل کی کتاب میں, حزقیل کی کتاب میں. لیکن اس کے جو پتھر ہیں وہ 12 نہیں ہیں, وہ 1 رو کم ہے اس کی. تو وہ ایک بہت اچھی سٹڈی ہے. لیکن ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ سردار کاہن وہ خداوند کی طرح بننا چاہتا ہے, وہ خداوند کی سسٹم میں انٹر ہونا چاہتا ہے, وہ خداوند کی کاپی کرتا ہے. کئی لوگ شیطان ابلیس کو بہت کریڈٹ دیتے ہیں کہ بڑا وہ منظم ہے, ڈسپلن ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. آئی گیو ہم نو کریڈٹ واٹس ایور, اس لیے کہ وہ کاپی کیٹ ہے, وہ خداوند کی کاپی کرتا ہے, خداوند کے جو سسٹمز ہیں ان کو کاپی کرتا ہے. اور اس نے کیا یہ ہے کہ اس نے خداوند کے سسٹمز کو, خداوند کے ٹائموں کو, خداوند کے اوقات کو, خداوند کی جو ساری چیزیں ان کو کاپی کر کے انسان کو ایسا سسٹم دے دیا ہے کہ انسان خدا کے سسٹم کو, ٹھیک چیز کو اب غلط سمجھتا ہے اور غلط چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے. ہم لوگوں کو اگر خداوند کے عیدوں کے متعلق, خداوند کے کلام کے متعلق بتاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. مین میڈ ٹریڈیشنز, انسانی روایات آج کل خداوند کے کلام سے زیادہ اوپر ہو گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان ابلیس نے جو کاپی کر کے سسٹم بنا کے دیا ہے لوگوں کو اس میں جو ہے مزہ آتا ہے, اور وہ خداوند کے اوقات سے, خداوند کی ٹائمنگ سے, خداوند کی عیدوں سے مختلف عیدیں ہیں. ہم
یہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جب کام کی تکمیل ہو جاتی ہے 40th چیپٹر میں، تو خداوند کے گھر میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کا ابر چھا جاتا ہے، خداوند کا مسکن جو ہے خداوند کے جلال سے معمور ہو جاتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم خداوند کی معموری، خداوند کی برکت، خداوند کی بلیسنگ اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں چاہتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے. سو میرے ساتھ دیکھیں 40:16 ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ خداوند کی معموری ہم پر آ جائے. ایکسوڈس 40:16 وہاں پر کیا لکھا ہے کہ موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق کیا. آمین. 40:19 دیکھیں 40:19 آف ایکسوڈس، وہاں پر کیا لکھا ہے کہ اور مسکن کے اوپر خیمہ کو تاک دیا اور خیمہ پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا. 40:21 دیکھیں ایکسوڈس 40:21 کہ پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لایا اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردہ کے اندر کیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا. 40:23 دیکھ لیتے ہیں اور 40:25 بھی میں ساتھ ہی پڑھ دوں گا. 40:23 and 25 اور اس پر خداوند کے روبرو روٹی سجا کر رکھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور چراغ خداوند کے روبرو روشن کر دیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا. اور ہم 27ویں اور 29ویں آیت بھی پڑھیں گے. ایکسوڈس 40:27 and 29 اور اس پر خوشبودار مسالہ کا بخور جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا. اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ پر سوختنی قربانی کا مذبح رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی چڑھائے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا. آج ہم خداوند کے احکام سے اتنے دور ہو گئے ہیں. جب ہم خداوند کے احکام ماننے کی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزاد ہیں. حالانکہ اگر آپ خداوند کی برکت، خداوند کی معموری اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو آپ ویسا ہی کریں جیسا خداوند نے آپ کو حکم دیا ہے. اور اس کے احکام اس کتاب میں لکھے ہیں جو کہ تمام ایک ہی کتاب ہے، کوئی حصہ ترک نہیں ہوا. ملاکی 3:6 میں خداوند کہتا ہے، خداوند میں لا تبدیل خدا ہوں. اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ خداوند بدلا نہیں ہے. تو اگر خداوند بدلا نہیں ہے تو اس کا کلام بھی نہیں بدلا. خداوند یسوع المسیح متی کی انجیل کے 5ویں باب میں یہی کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جو پہلا ٹیمپل ہے، جو پہلا خیمہ ہے، یہ بیابان میں موسیٰ کمپلیٹ کرتا ہے. اور جو بلیسنگ آتی ہے جو وہ نسان کا مہینہ، پہلا مہینہ ہے. اور جو اس کے ساتھ منسلک حصہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں پہلا سلاطین 1 Kings 7 and 8 تو وہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں. 8واں باب 1 Kings 8 چیپٹر اور اس کی 1 اور 2 ورس میں ہم ایکچولی دیکھیں گے کہ اس عید میں اسرائیل کے سب لوگ ماہ اعتانیم میں جو 7واں مہینہ ہے جس کو تشری کا مہینہ آپ کہتے ہیں، سلیمان بادشاہ کے پاس جمع ہوئے. سو پہلے مہینے میں بھی عید ہوتی ہے. کون سی عید ہوتی ہے؟ ہم سب کو علم ہے اس کا. پہلے مہینے کی عید 3 عیدیں ہوتی ہیں، فسح کی عید، بے خمیری روٹی کی عید اور پہلے پھلوں کی عید. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی معموری آتی ہے، خداوند کی بلیسنگ آتی ہے. درمیان میں پینتی کوست کی عید ہے. اس کے موقع پہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ خداوند نے اپنا کلام دیا، اپنی شریعت دی. اور اس وقت بھی خداوند کی معموری کہاں پر آ گئی تھی؟ اس پہاڑ پر آ گئی تھی جو ہل رہا تھا اور لوگ ڈر رہے تھے. ہم نے اس کے متعلق پہلے سیکھا. اور یہاں پر ہم 7ویں مہینے میں دیکھتے ہیں، سلیمان میں اس کا ریفرنس ہے کہ اس وقت بھی خداوند 10ویں آیت میں 8ویں باب کی 10ویں آیت 1 Kings پہلا سلاطین وہاں پر لکھا ہے کہ پھر ایسا ہوا جب کاہن پاک مکان سے باہر نکل آئے تو خداوند کا گھر ابر سے بھر گیا. 7ویں مہینے میں جہاں پر نرسنگوں کی عید، یوم کپور کفارہ کی عید اور خیموں کی عید ہو رہی ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں خداوند کی خاص معموری آئی ہے. سو خداوند کی معموری حاصل کرنے کے لیے ہمیں خداوند کے عیدوں کا بھی علم ہونا چاہیے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا بہت تفصیل سے کہ احبار کے 23ویں باب میں، لیویٹیکس 23 میں ان کا ذکر ہے. اور پہلی 3 عیدیں جو ہیں وہ فسح کی، بے خمیری کی اور پہلے پھلوں کی، وہ بہار کے موسم میں آتی ہیں. عبرانی مہینہ نسان کا ہمارا مارچ یا اپریل کا ہوتا ہے، اس وقت یہ عیدیں آتی ہیں. پھر چوتھی عید جو ہے وہ پینتی کوست کی عید ہے جس کو شواوت بھی کہتے ہیں، اور وہ گرمیوں میں آتی ہے. اور 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں عید جو ہے وہ خزاں میں آتی ہے جس کو اعتانیم کا یا تشری کا مہینہ کہتے ہیں. یہ عبرانی مہینے ہیں.
یہ ہمارے دنیاوی کیلنڈر کے مہینے نہیں ہیں. تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں. اور اس وقت ایک تو خداوند کے ابر کا معموری کے آنے کا یہ ہے کہ ہم خداوند نے جیسا کہا ہے ویسا کریں اپنی زندگیوں میں. اور یہ دوسری چیز یہ کہ ہمیں خداوند کے اوقات کا، خداوند کی عیدوں کا علم ہونا چاہیے. اب عیدوں کا لفظ بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ عیدوں کا مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ روٹی کھا لو اور کپڑے لے لو. عیدوں کا مطلب عبرانی میں ہے کہ خداوند کا خاص وقت، خداوند کا مقرر کردہ وقت، اپوائنٹڈ ٹائمز. سو خداوند کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے. جیسے ہر دن دعا کرنا، اکٹھے ہونا، چرچ میں جانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے خداوند کا وہ سبت ہے، اس کی سگنیفیکنس ہائر ہے. اسی طرح ہر دن آپ چرچ جائیں، ہر جو مرضی آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن جو خداوند کی اپوائنٹڈ ٹائمز ہے، خداوند کے عیدیں ہیں جن کا ذکر کلام میں لکھا ہے، کسی اور عید کا کلام میں نہیں لکھا ہے، کلام میں جن کا لکھا ہے وہ وہی 7 عیدیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں. سو ہمیں اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت خداوند کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن جب خداوند خود ہمیں اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے تو اس وقت ضرور ہی جانا چاہیے. آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں، جب آپ کسی مینیجنگ ڈائریکٹر سے یا مینیجر سے ملیں گے تو آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے، وہ آپ کو ٹائم دے گا کہ آپ نے کس ٹائم پر اس سے ملنا ہے. تو خداوند باپ ہے، خداوند بڑا ہے. وی نیڈ ٹو نو ہز اپوائنٹڈ ٹائمز. ہمیں اس کے مقرر کردہ اوقات کا علم ہونا چاہیے. ہمیں سبت کی ریورنس کا، عزت کا علم ہونا چاہیے. کلام میں کوئی ایک آیت نہیں ہے جو ہمیں بتا سکتی ہے کہ سبت اب ختم ہو گیا ہے. انفیکٹ اینڈ ٹائمز تک، آخری اوقات تک سبت کے بارے میں ہے کہ سبت جو ہے وہ مانا جائے گا. خداوند یسوع المسیح سبت کی اہمیت کے حوالے سے کبھی کسی جگہ پر انہوں نے بات نہیں کی کہ وہ ختم ہو گیا ہے. انفیکٹ وہ ریبائز کی ٹریڈیشنز کو، ریبینیکل روایات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھیں، لیکن سبت کی اہمیت کو کبھی انہوں نے نہیں جھٹلایا ہے. سو ہم خداوند کے کلام کی باتوں کو ہرگز چھوٹا نہ کریں اپنے کسی کال سے، اپنے کسی فعل سے، بلکہ ہم خداوند کے کلام میں بڑھتے جائیں، جیسا اس نے کہا ہے ویسے کریں، تاکہ خداوند کی معموری آپ کی اور میری زندگی میں ہمیشہ قائم و دائم رہے. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلے سے بہت برکت بخشے. گاڈ بلیس یو آل.